अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, अजीज साथियों और प्यारी माँ बहनों, अल्लाह ताला की ज़ात से कभी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आप तमाम हज़रात बखैर और आफियत होंगे। चलिए चलते हैं हम लोग अपने सवालात और उनके जवाबात के सिलसिले की जानिब। आज की मजलिस में जिन लोगों ने सवालात किए हैं उनमें से चंद सवालात के जवाबात पेश किए जाते हैं। सबसे पहला सवाल किया है अल्तमश गाजी साहब ने। सवाल इनका ये है कि नापाक कपड़े पर एक बार में बहुत सारा पानी डाल दिया जाए और निचोड़ लिया जाए तो कपड़ा पाक हो जाएगा या फिर पाक नहीं होगा। देखिए, कपड़ों के धोने के ताल्लुक से जो हुक्म है उस हुक्म पर अमल करने की वजह से कपड़ा पाक होगा। जो भी नजासत और नापाकी कपड़े पर होती है वो दो तरह की होती है। एक वो नजासत होती है जो आंखों से नजर आने वाली होती है, जिसको हम कहते हैं नजासत मरइया। अगर ऐसी नजासत कपड़े पर लगी है तो फिर उसको इतनी मर्तबा धोना है यहाँ तक कि वो नजासत खत्म हो जाए। दूसरी नजासत होती है नजासत गैर मरइया, नजर न आने वाली नजासत। अगर ऐसी नजासत किसी कपड़े पर लगी है तो फिर वहां पर 3 मर्तबा धोना और हर मर्तबा निचोड़ना जरूरी होता है। उसके बाद कपड़ा पाक हो जाता है। इसी तरह अगर कोई कपड़ा जारी पानी में, बहते हुए पानी में कपड़ा धोया जाए तो फिर इस सूरत में इतना पानी बहाना जरूरी होता है कि नजासत खत्म होने का यकीन हो जाए तो फिर आपका कपड़ा पाक हो जाएगा। आपने जो कहा है कि बहुत सारा पानी डाल दिया, यूं ही पानी डालने की वजह से वो कपड़ा पाक नहीं होगा, बल्कि अगर आपने किसी जारी नल के नीचे वो कपड़ा रख दिया है या फिर किसी नहर में या किसी नदी में कपड़ा डाल दिया है या फिर किसी प्रेशर वाले पानी के नीचे आपने कपड़ा रख दिया है, अब पानी इतना उसके ऊपर गिर गया कि वो जो नजासत थी वो नजासत मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुकी है, तो फिर आपका कपड़ा पाक हो जाएगा, वरना कपड़ा पाक नहीं होगा। रियाज लारी साहब ने सवाल किया है अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सवाल इनका ये है कि अगर हमारा हाथ कोहनी तक किसी नापाक बाल्टी के अंदर चला गया तो जाहिर बात है कि हमारा वो हाथ कोहनी समेत नापाक हो चुका है और फिर बाद में वो सूख भी गया। उसके बाद हमें कुछ खाना खाना है, तो इस सूरत में बस हथेली का हिस्सा धो लिया जाए तो फिर खाना खाना हमारे लिए जायज होगा। खाने जिसको हम हाथ लगाएंगे वो पाक रहेगा या फिर नापाक हो जाएगा। देखिए, जब भी बदन के किसी हिस्से पर नापाकी लगती है तो पहली फुर्सत में उसको धोने की फिक्र करनी चाहिए। आपने जो कहा है कि आपका हाथ कोहनी तक नापाक हो चुका है, तो इस सूरत में आपके जिम्मे लाजिम है कि वो हाथ अच्छी तरह धो ले, कोहनी तक अच्छी तरह धो ले, ताकि वो नजासत इधर उधर दूसरे कपड़ों को या फिर जिस्म के किसी दूसरे हिस्से को न लग सके। लेकिन अगर वो हाथ सूख गया है, फिर उसके बाद आप खाना खाना चाहते हैं या फिर कोई चीज पीना चाहते हैं, तो इस सूरत में सिर्फ गट्टों तक आपने दोनों हाथों को धो लिया है तो फिर खाना खाना आपके लिए दुरुस्त होगा, कोई पीना भी दुरुस्त होगा। इसी तरह किसी चीज को अगर आपने हाथ लगाया है तो फिर कोई चीज नापाक भी नहीं होगी। शाबान अख्तर साहब कहते हैं पेशाब के कतरे आते हैं तो नमाज कैसे अदा करें। पेशाब के कतरे जो आपको आ रहे हैं तो इसके लिए पहली कोशिश आप ये करें कि पेशाब इतनी देर पहले पेशाब से फारिग हो जाए कि जिस वक्त आप नमाज के लिए खड़े हों, नमाज के दौरान पेशाब के कतरे न आ सके। यानी जमात से पहले तकरीबन 15-20 मिनट पहले आप वॉशरूम चले जाएं। जाने के बाद अच्छी तरह पेशाब कर ले और आपको इत्मीनान हो जाए कि अब पेशाब का कोई भी कतरा बाकी नहीं है, तो उसके बाद इस्तिंजा कर ले। और अगर आपको लग रहा है कि बाद में पेशाब का कतरा निकल सकता है तो इस सूरत में किसी टिश्यू पेपर को अंडरवेयर में रख ले और जमात से पहले जिस वक्त आप वुजू कर रहे हो वो जो गंदा टिश्यू पेपर है उसको निकाल कर फेंक दे, वुजू करे और नमाज से फारिग हो जाए। फिर नमाज से फारिग होने के बाद आप वॉशरूम चले जाएं।
واش روم جانے کے بعد استنجا کر لیں اور کسی ٹیشو کو یا پھر کسی رومال وغیرہ کو انڈر ویئر میں رکھ دیں تاکہ درمیان میں اگر پیشاب کے قطرے آئے تو پھر جسم ناپاک نہ ہو اور جو انڈر ویئر اور جو کپڑے ہیں وہ کپڑے ناپاک نہ ہو، پیشاب کے قطرے کسی ٹیشو میں جذب ہو جائے۔ پھر اگلی نماز کے لیے جب آپ مسجد پہنچو تو پھر یہی عمل دہرا لیا کریں۔ اور اگر آپ معذور ہیں اس طرح کہ پیشاب کا قطرہ نکلنا بند ہی نہیں ہوتا ہے، اتنی وقت کے لیے بھی پیشاب کا قطرہ نہیں رک رہا ہے جس میں کم از کم آپ اچھی طرح وضو کر کے فرض نماز ہی ادا کر سکو، تو اس صورت میں آپ معذور ہے اور معذور کا حکم آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ التمش غازی، ان کا سوال یہ ہے کہ حلال جانور کا گوبر ناپاک ہے یا پاک ہے؟ بالکل ناپاک ہے۔ جتنے بھی جانور ہیں چاہے ان کا گوشت حلال ہو یا حرام ہو، ان تمام کا جو گوبر ہوتا ہے، لید ہوتی ہے، یہ ناپاک ہے اور ناپاک میں بھی نجاست حقیقیہ ہے۔ اگر یہ جسم کے کسی حصے پر لگ جائے یا پھر کپڑے کے کسی حصے پر لگ جائے تو کپڑے یا جسم کا وہ حصہ دھونا ضروری ہے۔ اگر 1 درہم سے زیادہ ہو، 1 درہم سے کم ہونے کی صورت میں دھونا ضروری نہیں ہے، البتہ بہتر اور افضل ہے۔ شعبان اختر صاحب کا سوال ہے، گھر میں قرآن ہے مگر کوئی پڑھتا نہیں ہے تو پھر گناہ ہوگا؟ بالکل گناہ ہوگا۔ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کو اپنی زندگی کا جز بنا لے۔ اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے تو روزانہ آپ قرآن کریم کا ایک مکمل پارہ پڑھ لے۔ اگر اتنی توفیق نہیں ہے، اتنی ہمت نہیں ہے تو کم از کم آدھا پارہ پڑھ لے، پاؤ پارہ پڑھ لے، 1 رکوع پڑھ لے، 1 صفحہ پڑھ لے، جتنی بھی اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت دے، توفیق دے، ضرور بھی ضرور قرآن کریم پڑھا کرے۔ لیکن اگر قرآن کریم صرف گھر میں رکھا ہوا ہے، شو پیس میں رکھا ہوا ہے، لوگ اس کو آ کر دیکھتے ہیں، دوسروں کو دکھاتے ہیں، پڑھتے نہیں ہیں، تو پھر یہ گناہ والی بات ہے۔ کنور فیض علی خان صاحب کہتے ہیں، مفتی صاحب اگر نماز کی حالت میں پینٹ ٹخنوں سے اوپر چڑھا لے تو کیا یہ بھی کپڑے سمیٹنے کے حکم میں ہی ہے؟ پہلی چیز تو یہ ہے کہ ٹخنوں کو ڈھانکنا مردوں کے لیے جائز نہیں ہے، نہ ہی نماز میں اور نہ ہی نماز کے علاوہ کسی اور وقت میں۔ 24 گھنٹے والی جو زندگی ہوگی مرد کی، اس کے لیے ضروری ہے کہ کبھی بھی اپنے ٹخنوں کو اپنے پینٹ سے یا پھر شلوار یا ازار یا لنگی وغیرہ سے نہ ڈھانکے، کیونکہ یہ تکبر کی علامت ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مردوں پر لعنت بیان فرمائی ہے جو اپنے ٹخنوں کو ڈھانکتے ہیں۔ اس لیے اگر آپ کپڑا سلا رہے ہیں تو درزی کو پہلے ہی کہہ دے، ایڈوانس میں اس کو کہہ دے کہ بھائی میری جو ازار اور پینٹ سلوا رہے ہو یہ ٹخنے سے نیچے بالکل نہیں جانی چاہیے۔ لیکن اگر غلطی سے آپ کی پینٹ یا شلوار ٹخنوں سے نیچے جا چکی ہے، بڑی ہو چکی ہے، تو اس صورت میں نماز شروع کرنے سے پہلے ہی ٹخنوں سے اوپر پائجامہ کر لے۔ بہتر یہ ہے کہ آپ اوپر سے تھوڑا کھینچ لے، نیچے سے نہ موڑے بلکہ اوپر سے ہی کھینچ لے تاکہ ٹخنے ظاہر ہو جائے۔ اور اگر نماز شروع کر چکے ہیں، نماز کے پہلے آپ بھول گئے ہیں ازار کو اوپر کرنا، اب نماز کے دوران جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ نماز کے دوران کپڑوں کو سمیٹنا مکروہ ہے، تو یہاں پر اگر آپ نماز کے دوران آپ اوپر والے حصے کو پکڑ کر پینٹ اوپر کھینچ لیتے ہیں یہاں تک کہ ٹخنے ظاہر ہو جاتے ہیں تو پھر یہ عمل مکروہ نہیں ہے۔ البتہ باقاعدہ جھک کر نیچے سے فولڈ اگر کر رہے ہو تو پھر یہ عمل کثیر ہوگا اور یہ مکروہ ہوگا، بعض دفعہ نماز فاسد بھی ہو جاتی ہے۔ پٹھان الیاس صاحب قلم نوری سوال کرتے ہیں، السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال ان کا یہ ہے کہ کیا مسجد سے اونچا مکان بنا سکتے ہیں یا نہیں؟ ایسا سننے میں آتا ہے کہ مسجد سے اونچا مکان نہیں بنانا چاہیے۔ مسجد جہاں پر بنائی جاتی ہے، مسجد تحت الثری سے لے کر آسمان تک مسجد ہی ہوتی ہے، اگرچہ کہ اس کے ارد گرد والے مکانات مسجد سے زیادہ اونچے اور بلند ہی کیوں نہ نظر آئے، تو اس صورت میں اگر آپ اپنا مکان مسجد سے ہائٹ کے اعتبار سے بلند بنا لیتے ہیں تب بھی کوئی حرج اور گناہ والی بات نہیں ہے، مسجد کی بے حرمتی کا گناہ نہیں ملتا ہے۔ التمش قاضی کا سوال ہے، منہ سے خون نکل گیا ہے، کلی کرتے وقت پانی کے چھینٹے جسم پر لگ گئے ہیں تو کیا ناپاک ہے؟
پہلی کوشش تو آپ یہ کیا کریں کہ جب بھی کسی ناپاکی کو دھو رہے ہو تو بالکل احتیاط سے دھویا کریں، چاہے آپ کلی کر رہے ہو، وضو بنا رہے ہو، کپڑے یا جسم پر لگی کوئی نجاست اور ناپاکی دھو رہے ہو۔ بہرحال ہر ناپاکی کو دھونے کے وقت احتیاط سے کام لیا کرے تاکہ چھینٹے وغیرہ نہ اڑے اور ہم لوگ کسی قسم کے شک اور وسوسے میں نہ پڑے۔ تو منہ سے جو خون نکلا ہے اور آپ کلی کر رہے تو احتیاط سے کلی کریں، کسی ایسی ٹھوس اور مضبوط جگہ پر کلی نہ کرے کہ وہاں سے چھینٹے اڑ کر آپ کے کپڑے یا بدن یا چپل وغیرہ پر آ سکے، لیکن اگر کبھی اڑ بھی جائے تو پھر کپڑے بدن وغیرہ ناپاک نہیں ہوں گے۔ شیخ کریم صاحب کا سوال ہے، تھمس اپ ناپاک ہے؟ جی ناپاک نہیں ہے، تھمس اپ کا استعمال کر سکتے ہیں لیکن بہتر نہیں ہے۔ سائنسدانوں کا کہنا یہ ہے کہ تھمس اپ کے اندر ایسی چیزیں ملائی جاتی ہیں جن کی وجہ سے عطریوں کو نقصان پہنچتا ہے، پیٹ کو نقصان پہنچتا ہے، اس لیے ایسی نقصان دہ چیزوں سے بچنا بھی ضروری ہے، البتہ ناپاک اور نجس نہیں ہے۔ انور خان صاحب کہتے ہیں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کبوتر پال سکتے ہیں کیا؟ جی بالکل پال سکتے ہیں۔ کوئی بھی پرندہ اور جانور جس کو آپ پال رہے ہو چند شرائط کے ساتھ پالنا جائز ہوتا ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ جس پرندے یا جانور کو آپ پال رہے ہو ان کے کھانے پینے کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے ان کو ڈربے میں بند کر دیا، قید کر دیا اور ان کو کھانا ہی نہیں دے رہے ہیں، تو یہ گناہ والی بات ہے، اس صورت میں پالنا درست نہیں ہوگا۔ تو اگر آپ نے کوئی بھی جانور یا پرندہ پال رکھا ہے تو پہلی کوشش آپ کی یہ ہونی چاہیے کہ ان کے کھانے پینے میں کوئی کمی نہ ہو۔ اگر وہ بیمار پڑ جاتے ہیں تو اس صورت میں ان کے علاج و معالجہ کا خاص اہتمام بھی کرنا چاہیے۔ البتہ جو کبوتر کو پالنے کے بارے میں سوال کیا گیا ہے تو عام طور پر لوگ کبوتر کو صرف اس لیے پالتے ہیں کہ وہ دن بھر اس کے اندر مشغول ہوتے ہیں، ان کے مشق کرانے میں، ان کو اونچا سے اونچا اڑانے کے اندر مشغول ہوتے ہیں، اور بسا اوقات کبوتر بازی میں وہ نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں، نمازوں کو بھول جاتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت سے غافل ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ کبوتر پالنے کی وجہ سے یہ تمام خبائث آ جائیں گے تو پھر اس صورت میں آپ کے لیے کبوتر پالنا جائز نہیں ہے، اور اگر ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ بس صبح میں کچھ دیر کے لیے انہیں چھوڑ رہے ہو، کھانے پینے کا انتظام کر رہے ہو، دوا علاج کا انتظام کر رہے ہو تو پھر جائز ہے۔ سمیر احمد کا سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب، اندھیرے میں باہر میرا پیر پانی پر پڑ گیا ہے، میں سوچ رہی تھی کہ پتہ نہیں یہ پانی ہے یہ پیشاب، لیکن دوسرے دن وہاں سے گزری تو مجھ کو ایک بندہ وہاں پر پیشاب کرتا ہوا نظر آیا ہے۔ اب میرے دل میں ایک شک پیدا ہو چکا ہے کہ پہلے دن جہاں پر میرا پیر گرا تھا واقعتاً وہ پیشاب ہی تھا یا پھر پانی تھا، اس صورت میں کیا کیا جائے؟ دیکھیے، دوسری مرتبہ جب آپ نے کسی جگہ پر بندے کو پیشاب کرتے ہوئے دیکھا ہے تو ہو سکتا ہے وہ اتفاق سے وہاں پر گیا ہو دوسرے دن، پہلے دن جب وہاں سے آپ گزرے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ وہاں پر پانی ہو یا ہو سکتا ہے کہ پیشاب بھی ہو، لیکن جب تک نجاست کا یقین نہیں ہے اس وقت تک کسی بھی چیز کے نجس اور ناپاک ہونے کا حکم نہیں لگایا جاتا ہے۔ اگر آپ کو یقینی طور پر محسوس ہو چکا ہے، معلوم ہو چکا ہے کہ وہاں پر پیشاب ہی پڑا تھا تو اس صورت میں آپ کا پیر یا پھر جو چیز وہاں پر لگی ہے وہ ناپاک ہے، ورنہ صرف شک کی وجہ سے ناپاک نہیں ہوگی۔ محمد نواز، ان کا سوال یہ ہے کہ میرے پاس ایک بکرا ہے جس کی عمر 1 سال کی ہو چکی ہے لیکن اس کے دانت نہیں نکلے ہیں، تو اس صورت میں اس بکرے کی قربانی کرنا کیسا ہے؟ دیکھیے، قربانی صحیح ہونے کے لیے ضروری ہے کہ جانور کی عمر مکمل ہو جائے، اگر بکرا ہے تو 1 سال مکمل ہو جائے، اور اگر بڑا جانور ہے تو اس صورت میں ان کی 2 سال کی عمر مکمل ہو جائے، اور اگر اونٹ ہے تو پھر 5 سال کا مکمل ہو جائے۔ عمر مکمل ہونا ضروری ہے، دانتوں کا نکلنا جس کو لوگ عام طور پر کہتے ہیں دانت کیا ہے جانور نے، تو دانت کا کرنا ضروری نہیں ہوتا ہے، عمر کا مکمل ہونا ضروری ہوتا ہے۔ تو اگر آپ کے پاس جو بکرا ہے جس کی عمر 1 سال یقینی طور پر مکمل ہو چکی ہے، اگرچہ کہ اس کے دانت نہ نکلے ہو تب بھی آپ اس بکرے کی قربانی کر سکتے ہیں، شرعی اعتبار سے کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ پٹھان الیاس قلم نوری صاحب کہتے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب، وضو کرتے وقت بہت سارے لوگ بہت سارا پانی استعمال کرتے ہیں، کتنے پانی سے وضو کرنا چاہیے؟
یہ بہت بڑی خرابی ہے ہمارے معاشرے کی کہ لوگ مسجد میں جاتے ہیں، وضو خانے پر بیٹھ جاتے ہیں اور وضو کرنے کے لیے جب اسٹارٹ میں نل آن کرتے ہیں تو پھر وہ آخر تک آف ہی نہیں کرتے، اتنا پانی ضائع کرتے ہیں کہ اس پانی کے اندر کم از کم بلا مبالغہ 3 بندے اچھی طرح وضو کر سکتے ہیں۔ بہرحال پانی کا بہت زیادہ اسراف کیا جاتا ہے، بہت زیادہ پانی یوں ہی بنا کسی وجہ کے لوگ بہا دیتے ہیں، اس طرح کام نہیں کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وضو تھا یہ ایک مد کا وضو ہوا کرتا تھا، ایک مد کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرمایا کرتے تھے، اور اگر اس کا حساب لگایا جائے تو آج کل کے دور میں تقریباً آدھا کلو پانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وضو کے لیے استعمال کرتے تھے، آدھا کلو یا اس سے تھوڑا زیادہ، آدھا کلو یا اس سے تھوڑا جو زیادہ پانی ہوتا ہے اس میں اچھی طرح وضو ہو جائے گا، کبھی آپ عملی طور پر کر دیکھیں۔ اسی طرح الیاس قلم نوری صاحب کا ہی ایک سوال ہے، کسی شخص کے پاس قربانی کرنے کے لیے پیسے نہیں ہے تو پھر وہ قرض لے کر قربانی کر سکتا ہے یا نہیں؟ آپ قربانی کیوں کر رہے ہیں؟ یا تو آپ کے اوپر قربانی واجب ہوگی یا پھر قربانی واجب نہیں ہوگی۔ اگر آپ پر قربانی واجب ہے تو اس صورت میں اگر قربانی کے دنوں میں آپ کے پاس کیش نہیں ہے، نقد رقم نہیں ہے، تو اس صورت میں کسی سے قرض لینا اور قرض لے کر قربانی کرنا آپ کے ذمہ ضروری ہے۔ بعد میں جتنا ہو سکے اتنا جلد اس قرض والی رقم کو آپ ادا کر دیں۔ دوسری صورت میں اگر آپ پر قربانی واجب ہی نہیں ہے، آپ صاحب نصاب نہیں ہے، بس آپ کی خواہش ہے، دلی تمنا ہے کہ آپ قربانی کریں، تو اس صورت میں آپ جو قربانی کرو گے یہ نفلی قربانی ہوگی۔ اس کے لیے آپ کے ذمہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی سے قرض لے اور اس کے بعد ہی قربانی کریں۔ اگر سہولت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ کہیں سے آپ کو قرض مل جاتا ہے اور آپ کو یقین ہے کہ قرض لے کر آپ جب قربانی کرو گے تو بلا کسی مشقت کے اور بہت زیادہ تاخیر کیے بغیر آسانی کے ساتھ قرض واپس کر سکتے ہو، تو اس صورت میں آپ کے لیے قرض لے کر قربانی کرنا جائز ہوگا۔ اور اگر آپ کو اندیشہ ہے کہ آج تو آپ کو آسانی سے پیسہ مل جائے گا لیکن کل جب پیسہ واپس کرنے کی باری آئے گی تو آپ بہت زیادہ ہیڈیک میں آ جاؤ گے، بہت زیادہ تکلیف اور پریشانی میں آ جاؤ گے، تو اس صورت میں قرض لے کر قربانی کرنا آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ اور اگر کہیں سے آپ کو قرض مل رہا ہے لیکن سودی قرض مل رہا ہے، حلال قرض آپ کو کہیں سے نہیں مل رہا ہے، تو اس صورت میں بھی آپ کے لیے سودی قرض لے کر قربانی کرنا جائز نہیں ہے۔ امید ہے کہ یہ تمام باتیں آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ یہ تھے چند سوالات اور ان کے جوابات، بقیہ اور تمام سوالات انشاءاللہ اگلی کسی مجلس میں بیان کیے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائے کہ ہم تمام کو عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔